अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की 10 तारीख यानी पहला अशरा मुकम्मल हुआ जो कि रहमतों का अशरा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा आपका साथ इस पूरे महीने रहेगा, ख़ास तौर पे इस सेगमेंट में जिसमें हम बात करते हैं आपके लिए जो बहुत ही करीबी इशूज़ होते हैं, ऐसे मौज़ूआत जो आपकी और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम इसमें कोशिश करते हैं कि दीन की तरफ से रहनुमाई ली जाए। आज का हमारा मौज़ू यानी रिज़्क़े हलाल। किस तरह रिज़्क़े हलाल की जो जुस्तजू है वो कभी कभार इंसान को अपनों से दूर कर देती है। कभी हमें ये दिल में ख़्याल आता है कि कहीं हम उनकी हक़ तलफ़ी तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने फ़राइज़ से आँख तो नहीं चुरा रहे, और फिर ख़ास तौर पे ये भी कि जो रिज़्क़ हम कमा रहे हैं शायद उस पर हम मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन क्या शरई तरीके से वो मुकम्मल तौर पे वाकई रिज़्क़े हलाल है या नहीं। ऐसे बहुत सारे मसाइल को और इश्यूज़ को आज हम कवर करेंगे इस सेगमेंट में। ख़ास तौर पे ये भी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा जी कुशादगी रिज़्क़ के लिए कोई ख़ास दुआएं होती हैं, वज़ाइफ होते हैं, क्या वो पढ़ना जायज़ है या नहीं। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ होने का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, रिज़्क़ की उस दिन भी आपने एक डेफिनेशन बताई थी, रिज़्क़े हलाल की जब हम बात करें तो ये कितना वसी एक फ्रेज़ है, कितना वसी एक कॉन्सेप्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में चूँकि रहबानियत नहीं है, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है, इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने कस्बे मुआश को इख्तियार किया है, और दीन में इस बात को बिल्कुल महमूद नहीं रखा गया है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और हुसूल मुआश के लिए कोशिश ना करें, बल्कि इस बात को महबूब रखा गया है कि आप तलब करें, और तलब में भी रिज़्क़े हलाल को तलब करें। कुरान में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम खाओ वो जो पाक हमने तुम्हें अता फरमाया है, और पाक तभी होगा जब उसे रिज़्क़े हलाल के ज़रिए अपनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे तो हम ये कहते हैं कि आका अल्लाह के महबूब हैं, आका फरमाते हैं अल-कासिबु हबीबुल्लाही, जो कस्बे हलाल करता है वो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, ये मेरे ख्याल में इतनी एक वसी बात है। वक्त हमारे पास कम है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको आगे लेके चलेंगे, ख़ास तौर पे उन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे जो कि दो धारी तलवार की तरह है। वहाँ पे जो काम की मुनासबत है वो दोनों तरफ जा सकती है, हलाल कामों की तरफ भी जा सकती है और शायद ऐसे कामों की तरफ भी जिनसे इज्तिनाब करना चाहिए। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बेशक रिज़्क़े हलाल का हुसूल भी ऐन इबादत है और इसके लिए बार बार दीन हमें अपनी तरफ राग़िब करता है। पहले इस ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात हो रही थी, मुफ्ती साहब से कहेंगे कि गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ें। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाही, जो कस्बे हलाल करता है वो अल्लाह का महबूब है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कसरत माल की तरफ ना जाएं, बल्कि रिज़्क़े हलाल की तरफ जाएं, क्योंकि कसरत की वजह से फिर हराम बंदा कमा लेता है। जब ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर उसमें यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का हक़ भी दबा लिया जाता है, और फिर बेबरकती भी होती है, चूँकि माल हराम में तो बरकत हो नहीं सकती। तो ये वो चीज़ है कि जिसे शरीयत मुताहरा में महमूद रखा गया है, और हमारे ज़माने में इसका फ़ुक़दान नज़र आता है। जितना अल्लाह ने हमारे नसीबो तक़दीर में लिख दिया है वो हमें मिलना है। कुरान में फ़रमाया वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, के ज़मीन पर हर चौपाए का रिज़्क़ यानी हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ले लिया है। लेकिन बाज़ औक़ात जल्दबाज़ी करके या बहुत ज़्यादा माल जमा करने की तमा में मुब्तला होकर हम हराम की तरफ चले जाते हैं, वो फिर दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद करता है। एक शिकवा आज हमारे यहाँ ये है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिसके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास बोसीदा है, और वो सफ़र में होता है माल तलब करने के लिए, और दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप फरमाते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका पहनना हराम का है,
جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے؟ تو دعا کی عدم قبولیت کی ایک بنیادی وجہ کسب حلال نہ ہونا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا ایک فرق ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ کثرت کی طرف اس طرح سے اتنی دلجوئی سے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ صحیح اور غلط کی پہچان ان کو کرنی بہت ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں یہ مغالطے میں لوگ ہمیشہ رہتے ہیں کہ زیادہ کی چاہ تو ہے، لیکن کیا ہم رزق حلال کما رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کیا کہیں گے ہم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زیادہ کی چاہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اسلام میں ممنوع نہیں ہے، اور کوئی بھی فقہ اس کو نہیں کہتی کہ زیادہ کی چاہ جو ہے وہ یا زیادہ کمانا کوئی غیر محمود چیز ہو۔ مسئلہ سارا حرام اور حلال کا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے اور جن طریقوں سے کمانے سے منع کیا ہے، ان سے انسان رکے اور جائز طریقوں کو اختیار کرے۔ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مال عجیب چیز ہے کہ اس کے کسب کا بھی حساب دینا ہے اور اس کے انفاق کا بھی حساب دینا ہے، کہ جب انسان اس کو کسب کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، اس کا حساب دینا ہے، پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کس طریقے سے کمایا، اور جب اس کو خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا کہ صحیح جگہ خرچ کیا یا غلط جگہ خرچ کیا۔ اب جو آیہ مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو طیبات ہیں ان کو ہی صرف رزق کہا گیا ہے۔ رزق کا جہاں لفظ آیا ہے وہاں طیبات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو حلال کی ہیں ان کو طیب کہا ہے۔ ایک تو وہ رزق ہے، یعنی جو چیزیں سبسٹنس کھانے میں کنزمپشن میں آتا ہے، ایک تو وہ اس کا جائز ہونا اور حلال ہونا، اس کا طیب ہونا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز حلال ہو فی نفس سے ہی، لیکن جس طرح سے وہ کمائی گئی ہے وہ حرام ہو، ٹھیک، یا جس طرح سے اس کو برتا گیا ہے وہ حرام ہو۔ اس کے مثال یہ لے لیے کہ کوئی جانور ہے وہ فی نفس سے ہی حلال ہے، مثلا گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ غصب کا ہے تو اب کیونکہ طریقہ غلط ہو گیا لہٰذا اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب وہ ہے بھی کسب حلال کا، لیکن اس کو ذبح جو کیا گیا ہے وہ غیر شرعی طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ جو حرام اور حلال کی اور رزق کے طیب اور غیر طیب ہونے کی گفتگو ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے پروفیسر صاحب ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے، خاص طور پہ جو پاکستانی یا جو مسلمان بیرون ملک مقیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر ہم دکان پہ جائیں یا کہیں سے، جس طرح آپ نے حلال اور حرام کا ذکر کیا، نہ صرف یہ کہ کمائی کا ذریعہ، لیکن جو رزق وہ گھر لے کے جا رہے ہیں، جیسے گوشت ہے یا کوئی چیز ہے، اب وہاں پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گوشت یہاں فروخت کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے، کیا وہاں پہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یا اس سے زیادہ تحقیق کرنا کہ واقعی وہ حلال ہے یا نہیں وہ بھی ہم پہ ہی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، شریعت میں قاعدہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کا وہ ایسے جو پروڈکٹس ہیں کسی مسلم ممالک سے ہیں اور اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اعتبار کر کے اس کو کنزمپشن جائز ہے، تا وقتے کے اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے اور وہ بات جو ہے مشتہر نہ ہو جائے، منظر عام پر نہ آ جائے کہ یہ غلط طور کے اوپر اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے حلال، اس وقت تک اس کی کنزمپشن جو ہے وہ عام مسلمان کے لیے حلال ہے۔ بالکل۔ اور یوں بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھ سے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس پہ حلال کا ہی اطلاق ہوگا، اس نے کس ذریعے سے کمائی ہے اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ یعنی وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال مفتی صاحب آپ کے لیے آیا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں جو دینی شعور بھی رکھتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ بھی مناسب ہے، حلال رزق کی طرف ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اس کا جواب آپ سے پورا نہ لے سکیں، لیکن پلیز میں سوال چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، لیکن جو رویہ وہ اپنے ملازمین سے یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے برتتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن انہی کی فیکٹریز میں لوگوں کی 2 مہینے کی یا مہینے بھر کی تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، ان کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول،
तुम में से हर शख्स राई है यानी हाकिम है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हर एक को ख़ुद अपना मुहासबा करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नवाफिल में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाजिबात होते हैं उसमें भी क़सूर कर रहे होते हैं। अब एक शख्स है जो रात इशा की नमाज़ ना पढ़े लेकिन 2 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, तो उसे कहा जाएगा भाई आप पहले इशा तो पढ़ लीजिए, फ़र्ज़ है, फिर आप नफल की जानिब जाइए। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं हम उनकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन अपने मुलाजिमीन का अगर वो ख्याल नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हदीस में फरमाया गया है कि मुलाजिम को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दी जाए। तो ये बहुत अजीब सी बात होगी कि अपने महरूम हों और गैरों को हम अता कर रहे हों, वो भी करें, लेकिन उसके साथ साथ ये इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब वो सेगमेंट जिसमें आप सवालात भेज सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं। आज का हमारा मौजू रिज़्क़ हलाल के हवाले से है और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फील्ड्स, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बाकायदा जो आपका प्रोजेक्ट है वो वैरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्ट्रिक्टली बिलीव करते हो मौसीकी के हवाले से, तो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने वाला वहाँ पर कोई नाते रसूल मकबूल या मनकबत भी रिकॉर्ड हो सकती है या फिर किसी कमर्शियल का जिंगल भी। ऐसे मामलात में लोग क्या करें और ख़ास तौर पे जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल है उसको क्या दीन से रहनुमाई मिलती है? ये सवाल मुफ्ती साहब आपके पास मैं लेके आना चाहूँगी। जी, मैं इब्तिदान भी यही अर्ज़ कर रहा था कि जो भी मुकल्लफ़ है वो अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। सही। और उसे बार बार अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि मेरी कोई बात या मेरा कोई अमल दायरा शरीयत से बाहर तो नहीं जा रहा। जिसका जा रहा है ये उसका अमल उसका और उसके रब के दरमियान का मामला है, और हमारा जो काम है वो वमा अलैना इल्लल बलाग नहीं है हम पर मगर पहुंचाना, यानी सिर्फ बताना है कि ये हलाल है और ये हराम है और ये शरीयत के दायरे में आ रहा है और ये नहीं आ रहा। तो जहाँ जहाँ पर दायरा शरीयत में रहते हुए कोई काम किया जा रहा है वो जायज़ है, जो दायरा शरीयत से बाहर काम जा रहा है वो नाजायज़ है। लेकिन उसमें भी मिजाज शरीयत ये है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, कि आप समझाइए, समझाना आप ईमान वालों को नफ़ा देता है। समझाना किस तरह है? नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम फरमाते हैं कि अल हिकमतु दालतुल मुमिन, कि हिकमत यानी हिकमत भरी बात बताना और हिकमत से समझाना कि कब कहना है, किस तरह कहना है और कितना कहना है, ये मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। तो उसमें हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं हम उन्हें देखते हैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं की ज़िंदगी के एक और पहलू से देखें तो बहुत सारे बुरे कामों का वही मंबा होते हैं। अब हम एक जानिब से देखें तो अच्छा है, एक जानिब से देखें तो बहुत बुरा है। अब करें क्या? कि सियासी ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि जी फ़लानी चीज़ तो इनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इसके बारे में बात ना की जाए। क्या ये तफरीक करता है दीन? हाँ बिल्कुल, पर्सनल लाइफ में तो किसी पर भी तनकीद की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इजाज़त नहीं है, लेकिन ये जो हमारे वो अफराद हैं कि जो पब्लिक के लिए होते हैं और वो पब्लिक के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो वो जब कुछ गलत करते हैं तो उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन उसमें भी उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी में जाने की इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों की ज़िंदगी पब्लिक फोरम पे हो, पब्लिक फिगर्स हों, क्या वो ये तफरीक कर सकते हैं? जैसे कई दफ़ा कहा जाता है कि अपने ऑफिस के मामलात तो कई मिनिस्टर्स, कई सियासतदान बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अपने ज़ाती मामलात, अपने घरेलू मामलात में वो इतने मुनसिफाना रवैया इख्तियार किए हुए नहीं होते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि इसका एक पहलू तो ये है कि जो सियासतदान या किसी मिल ऑनर या और जो भी लोग हैं या कोई आलिम दीन इवन, एक तो उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो उसको अपने लिहाज से देखे कि उसको खानों में तकसीम कर देता है कि भाई ये काम मैं शरीयत के मुताबिक मसलन 5 वक्त नमाज भी पढ़ूँगा आम हालात में, लेकिन ये कि मैं ज़्यादा कीमत पे चीज़ें भी बेचूँगा, एहतिकार भी करूँगा, चीज़ें बचा के रख लूँगा कि जब महंगी हो जाएं, जब उसका ज़माना है फ़र्ज़ के रमज़ान का तो महंगी करके बेचूँ, वो सब भी करूँगा, लेकिन रोज़ा भी उसके साथ साथ रखूँगा। इस्लाम जो है वो इस किस्म के तर्ज़ अमल की इजाज़त नहीं देता, ठीक है।
اچھا، اب جس طرف مولانا توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کیے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، ہم ہیں روزے سے یا نہیں، یا یہ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس کے تجسس میں اور اس میں جھانکنے کو منع کیا گیا. یا ہماری پرسنل لائف کس قسم کی ہے، اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کیا ہم جب ان کے سامنے جائیں گے تو کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو کیا دیکھ نہیں رہا؟ اور کیا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، ان کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، تو کیا ہم ان کی جو مواجہ مبارکہ ہے اس کے پاس سے گزر بھی سکیں گے؟ ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم ان کی امت ہوتے ہوئے، ان کے امتی ہوتے ہوئے، اور ہمارا رویہ جو ہے وہ اس طرح سے کھانوں میں بٹا ہوا ہے. پروفیسر صاحب، آپ ہی کی بات کو لوگ دوسری طرح بھی لے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہماری زندگیاں اس طرز میں گزر رہی ہیں کہ کئی دفعہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی شاید غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا پھر نماز کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، جب نماز قائم کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دن تو ایسے گزر رہا ہے، ہم کس منہ کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں؟ تو یہ تو دوہری طرف بھی جا سکتا ہے. چاہتے نہ چاہتے گناہ کے معاملے میں چاہتے نہ چاہتے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ مضطر ہو جائے، یعنی مجبور ہو جائے کوئی ایسا کام کرنے کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کہ وہ غیر شرعی ہے. وہ بھی اس کو اتنا کرنا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. فرض کیا کہ ایک شخص ایسا بھوکا ہے کہ اس کی جان پہ بن گئی اب کوئی حرام ہی چیز ہے کھانے کو، تو وہ اس کو پورا کھانا نہیں کھا سکتا. اتنا کھا سکتا ہے کہ جو قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ مرے نہ، اس کی زندگی واقع ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی برائی کا ارتکاب وہ صرف حالت اضطرار میں جائز ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا جائز ہے. لیکن یہ کہ جب زندگی ہمارے اس میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں، جیسے ہم آپ سے عرض کریں کہ ابھی رمضان شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آلو، ہم مثال ہی دے دیں، انہوں نے کہا کہ آلو جو ہے وہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ 4 روپے کلو کے حساب سے آپ 100 بوریاں لے لیں، تو اور پھر جب رمضان آئے گا تو 10 دن گزارنے کے بعد آپ اس کو بیچیے گا تو 40 روپے 50 روپے میں یہ بکیں گے، تو تمہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ جائز ہے میرے لیے ناجائز ہے؟ ہم نے کہا یہ ناجائز ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم یہ ایکسپلائٹیشن کی اس سے ہاں یہ کر سکتے ہو کہ ابھی خریدو، بیچنا شروع کر دو مارکیٹ میں، جب مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے، اس کے حساب سے قیمت بڑھتی چلی جائے، وہ مارکیٹ پرائس ہے. لیکن اس لیے روکنا کہ وہ بعد میں خود مسلمانوں کو ضرر پہنچے اور وہ بڑی زیادہ قیمت کے اوپر ہوں، تو یہ ہمارے چاہنے سے ہی ہوگا. ایک بڑا کامن ہم فکرہ آج کل سنتے ہیں نا کہ اٹ از بزنس، یہ تو بزنس ہے جی، اس میں تو یہی اتوار چلتے ہیں، اسی طرح کیا جاتا ہے. لیکن واقعی جائز اور ناجائز میں بالکل ایک لکیر جتنا فرق ہوتا ہے. جس طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ ایک دفعہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا، اور راستے میں ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا جو کافی ضرورت مند تھا. انہوں نے پہلے ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ منزل مقصود پہ پہنچ کے یہ گھوڑا، کیونکہ میں نے ابھی اس کو پیسے تو نہیں دینے، اس کو میں یہ تحفے کے طور پہ دے دوں گا. لیکن بیچ راستے میں منزل کو یہ پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کی نیت تھوڑی خراب ہو گئی، اور حضرت علی نے جب تھوڑا سا ایک سستانے کے لیے وہ تھوڑی دیر سوئے، اتنی دیر میں وہ گھوڑے کو لے کے وہاں سے غائب ہو گیا. اور حضرت علی نے اس پہ یہ کہا کہ اس شخص نے نہ جانتے ہوئے اپنے حلال مال کو حرام میں تبدیل کر لیا. تو یہ واقعی ہم جلد بازی میں کبھی کبھار ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جو چیز، جو تحفہ، جو رزق اللہ کی طرف سے ہمیں ملنا ہوتا ہے، ہم اس پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتے ہیں. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ ہے مختلف جو فارمولا کی طرح یا ہمیں وظیفے لوگ بتاتے ہیں کہ جی 40 دفعہ یہ چیز پڑھ لیجئے، کشادگی رزق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کو آپ بار بار پڑھیے اور اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو کیا اس طرح کی چیزیں جائز ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں، جتنا نصیب میں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچتا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں ایک مقدار لکھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ اس مقدار کو بڑھا دے گا.
لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام پر مشتمل ہے تو وہ برکت پیدا کر دے گا، اور اس طرح کے وظائف پڑھنا احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن میں اس پہلو سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب لوگوں نے وظیفے بیچنا شروع کر دیے، عاملین نے اور اس طرح کے جاہل لوگوں نے، کہ وہ باقاعدہ وظیفے بتانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتے، انہیں کہا جائے کہ رزق میں برکت نماز سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ بس رات تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں تو صبح اٹھیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہوں۔ تو یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرائض و واجبات کو چھوڑ دیں اور نوافل اور مستحب جو چیزیں ہیں انہی کے ذریعے نجات کو حاصل کرنا چاہیں۔ تو بالکل وظائف کریں، وظیفے میں برکت کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ نے آپ پر لازم کی ہیں انہیں بھی ادا کریں۔ لیکن اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب، تھوڑی اس کی آپ بھی تبصرہ کیجئے گا کہ کچھ چیزیں تو وہ شرعی بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کوئی نام یا کوئی صورت یا کوئی آیت کا ورد کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے کہ جی فلانی دال کا صدقہ دے دیجئے، یا اس کو کہیں پہ دبا دیجئے، یا ہرے رنگ کا کپڑا کہیں باندھ دیجئے۔ یہ تمام کیا معاملات ہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم پچھلے سوال میں تھوڑا سا اٹکے ہوں۔ جی ایک واقعہ ہم سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بارے میں ایک شخص نے دعویٰ دائر کر دیا اور کہا کہ میں نے ان سے زمین خریدی تھی اور انہوں نے مجھے زمین کم دی، تو وہ رونے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے یا رسول اللہ کہ میں نے ایک ایک ہاتھ بڑھا کے اس کو زمین دی تھی، پھر بھی اگر اس کو یہ شکوہ ہے تو میرے پاس جتنی زمین ہے سب کے سب میں اس کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت بھر زمین کسی کی غصب کرے گا تو قیامت کے دن اسے 70 گنا بڑھا کے وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ کہہ کے انہوں نے وہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی۔ تو یہ رزق حلال کا جو وہ ہے تو یہ ایثار بھی مانگتا ہے، یہ ایثار بھی مانگتا ہے کہ جہاں آپ کو نفع کم مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے، دوسرا کتنا ہی وہ کرتا رہے، تو یہ اپنے نفس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک جبر کا بھی وہ ہے۔ لیکن یہی تقویٰ ہے کہ جو اصل اسلام کو مطلوب ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کہی، مولانا صاحب نے جواب دیا، اس میں ہم ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں، اسلام میں جنتر منتر کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ مثلاً یا حیو یا قیوم آپ 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت نے، صحابہ کرام نے کہیں یہ مقدار مقرر نہیں کی، نہ ہی دن مقرر کیا کہ آپ اگر جمعرات کو ایسا کریں گے تو وہ یوں ہو جائے گا، اور اگر پیر کو آپ نے پڑھا تو یہ یوں ہو جائے گا۔ یہ سب شرطیں جو جس طرح کے لگائی جاتی ہیں، اور یہ صرف پڑھنے کے اوپر منتر کی طرح ایک مالا جپنے کی جو بات ہے، اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ باقی جہاں تک اسماء حسنہ کا تعلق ہے، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 99 نام ہیں جو ان کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن ان کو منتر کے طور کے اوپر نہیں پڑھنا، اس کو وظیفہ اس طرح نہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جن کا ذکر کر رہے ہیں اس کو کائنات میں دیکھنا، اس میں محسوس کرنا، اس کو میں یہ بھی دیکھنا کہ میں بھی، میرا لمحہ لمحہ جو ہے وہ انہی صفات کے صدقے میں جو ہے وہ بسر ہو رہا ہے۔ اور کئی دفعہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دعا آپ کی تقدیر کو بے شک نہ بدلے، آپ کے دل کو بدل دیتی ہے، آپ کے دل کو اطمینان دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا یا آپ کا رزق کشادہ ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات کر رہے ہیں ہم رزق حلال کی۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو چھوڑ کر اگر آپ اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے ملک سے باہر ہیں، شہر سے باہر ہیں اور پیچھے آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، کیا اس طرح کمایا گیا رزق جس میں آپ اپنی کئی ذمہ داریوں کو شاید بالائے طاق رکھ رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ یہ سوال ہم رکھیں گے۔ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کو ان کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ضرورت ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا معاش ان کو شہر سے یا ملک سے باہر لے جائے، ایسے لوگوں کے لیے دین کس طرح رہنمائی کرے گا؟ لیکن جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں اس کی رخصت تو موجود ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر والدین کی خدمت کرنے میں اور زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات پراپر طریقے سے وہ علاج بھی نہیں کروا پاتے۔ جی۔ تو اگر وہ مجبوری کے تحت حصول معاش کے لیے باہر گئے ہیں اور وہاں پر طلب رزق حلال کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ جہاد کر رہے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی والدین کا مکمل خیال رکھنا اور ان کی خدمت کو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ، لفظی معنی یہ ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو۔ عرض کیجیے قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کون تباہ و برباد ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اگر والدین بڑھاپے میں ہیں ان کی خدمت عین عبادت اور حصول جنت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اپنی فیملی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، بعض اوقات اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں مل رہا ہوتا، اس مجبوری میں اگر کوئی باہر چلا جاتا ہے تو اللہ کریم ہے اسے معاف بھی فرمائے گا، اور اس کا یہ جو گھر سے رہنا ہے یہ در حقیقت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو لوگ باہر جا کے رہتے ہیں، بچوں سے دور رہنا، بچوں سے دور رہ کر رمضان گزارنا، کئی مواقع پر عید بھی گزار دیتے ہیں، 2 سال بعد 3 سال بعد لوٹتے ہیں، تو یہ ان کا ایک ایسا عمل ہے جو رزق حلال کی طلب میں ہے، تو یہ جہاد کے مترادف ہے اور اس پر بھی اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں پر کوتاہی کر رہے ہیں جس کے بغیر چارہ تھا لیکن انہوں نے اختیار نہ کیا، تو یہاں پر تو چونکہ عمل داخل ہو گیا ہے، مجبور نہیں ہیں، تو یہاں پر پھر وہ گناہگار ہوں گے۔ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ان کا ذاتی تعدی نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح یہاں پہ، لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ کچھ تو بالکل ہی ہمارا گراس روٹ لیول کا طبقہ ہے، لیبر کلاس ہے، جن کو یہاں سے زیادہ بہتر باہر مواقع ملیں گے، لیکن پروفیسر صاحب اگر آپ ایک کمفرٹیبل لیونگ ہے آپ کے ساتھ آپ کی امیڈیٹ فیملی بھی، آپ کی بیوی بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، والدین آپ کے پیچھے ہیں، کئی لوگ اس اضطراب کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کیا وہ ان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی محنت کریں تو ویسی نہیں لیکن اس سے کم درجے کی کوئی نوکری مل جائے، ایسی صورتحال میں لوگ کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ فیملی سے دوری ایک طرف تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایسی ناشائستہ چیزوں کو رواج دے کہ جو اگر وہ موجود ہوتا تو شاید ان کو روک پاتا۔ صحیح۔ دوسری ایک اہم ذمہ داری انسان کے لیے ہوتی ہے جو اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے باپ کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جو ہمارے زمانے میں ہیں کہ جہاں بچیاں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ان کے تحفظ کا یقین نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن لتوں میں پڑ جائیں گے یا پڑ گئے ہیں۔ تو یہ سارے جو قباحتیں ہیں اس میں بہتر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں خود ہو وہاں بیوی بچے رہیں، والدین اس کے ساتھ رہیں، اور کیونکہ اس صورت میں سب کے حقوق بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بچے ہیں، بیوی ہے، جو آپ کا گھرانہ ہے، ان کے کردار کے بارے میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو بشری تقاضوں کے تحت ہوتے ہیں وہ ہیں، اور جب ہمارا ماحول اس قسم کا ہو گیا تو اس سے اوائڈ کیا جائے اگر یہاں کمفرٹیبل لیونگ میسر۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ لوگوں نے کافی تفصیل میں بتایا کہ رزق حلال کا جو حصول ہے وہ آف کورس عین عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف کثرت کی بات نہ کی جائے، صرف یہاں پہ یہ بات نہ کی جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، لیکن لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، ان کے حقوق پورے کیے جائیں، اور جو رزق آپ کما کے گھر لے کے جائیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے اور آپ کو اپنی تمام تر ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض پورا کرنے کا موقع دے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رونق رمضان کا ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور پروگرام لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔